अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हूं मेहर बुखारी। वादी लीपा की सरसब्ज वादी में आज मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए जहां पाक फौज के जवानों को सलामी पेश की, उनसे प्यार का इजहार किया, वहीं ये वजाहत भी पेश की कि मियाँ साहब बतौर इदारा फौज के खिलाफ नहीं, उन्होंने जिन लोगों पर तनकीद की उसे इदारे पर तनकीद का नाम देकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का दावा था कि इदारों को भी मियाँ नवाज शरीफ के बयानिए पर चलना पड़ेगा, अन करीब ये भी वही ज़बान बोलेंगे कि जो कि नवाज शरीफ साहब बोल रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ये दावे अपने ही मन में डूब कर अपनी ही आवाज़ सुनने के मुतरादिफ ज़रूर, मगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के इस दावे से इनकार मुमकिन नहीं कि हुकूमत का करप्शन का बयानिया ज़मीन पर मुंह के बल पड़ा है। नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को चोर 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 का इन्होंने जो इल्जामात लगाए उसकी कलई भी पाकिस्तान की अदालतों ने खोल के रख दी है। अदालतों के फैसले देखे हैं ना, नवाज शरीफ पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, अदालत शहबाज शरीफ पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, अदालत शाहिद खाकान अब्बासी पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, अदालत हमजा शहबाज पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, अदालत ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, अदालत वो जमीन पर मुंह के बल पड़ा है तुम्हारा करप्शन का बयानिया। हुकूमत का एहतसाब का बयानिया अगर ज़मीन बोस नहीं भी हुआ तो भी ये नैब की कारकर्दगी से दम ज़रूर साथ रहा है। अपोजिशन तो अपोजिशन अदालतों के नैब पर उठते सवालात से वज़ीर आज़म और हुकूमती वज़रा भी नैब की कारकर्दगी पर परेशान हैं। काबीना के इजलास में नैब की मायूस कुन कारकर्दगी पर एतराज़ात उठाए गए। गुज़िश्ता चंद दिनों में लीगी रहनुमाओं शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल के यके बाद दीगरे जमानतों के फैसले आए। अदालत ने इन फैसलों में नैब की कारकर्दगी पर संगीन सवालात उठाए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी LNG केस में 7 माह कैद रहे। नैब ने उन्हें करप्शन और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया, मगर रेफरेंस में नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी पर माली करप्शन का इल्जाम ही नहीं लगाया। शाहिद खाकान अब्बासी की जमानत के तफसीली फैसले में अदालत ने लिखा कि नैब शाहिद खाकान अब्बासी पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और टर्मिनल लगाने के लिए असर रसूख इस्तेमाल करने का इल्जाम साबित नहीं कर सका। अदालत ने कहा कि नैब ने ये केस बनाया ही नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी ने इस केस में कोई माली फायदा उठाया। ख्वाजा आसिफ 5 माह तक कोट लखपत जेल में रहे। नैब ने इन पर भी आमदन से ज़ायद असासों का केस बनाया, किसी माली करप्शन या किकबैक का जिक्र नहीं किया। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि यह हकीकत पर मबनी है कि ख्वाजा आसिफ ने कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाया। नैब भी तस्लीम करता है कि ख्वाजा आसिफ ने किकबैक्स लिए, ना ही उन पर करप्शन का इल्जाम है। इसी तरह एहसन इकबाल नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स केस में 2 माह कैद रहे। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि नैब एहसन इकबाल के खिलाफ करप्शन के सबूत फराहम नहीं कर सका। एहसन इकबाल ने कोई माली फायदा नहीं उठाया। नैब ने एहसन इकबाल को गिरफ्तार करके इख्तियारात से तजावुज़ किया। इसी तरह अपोजिशन के दीगर रहनुमाओं आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, खुर्शीद शाह और सिराज दुरानी के केसेस में नैब आज तक क्या साबित कर पाया? खुर्शीद शाह का जमानत का फैसला अदालत ने महफूज कर लिया है। खुर्शीद शाह 2 साल से कैद हैं। नैब आज तक इस मुकदमे में 44 गवाहों में से सिर्फ 3 के बयानात करवा पाया है। अदालत ने आज नैब से पूछा कि बताइए कि आपने 2 साल में किया क्या है? नैब का जवाब था कि मजीद कुछ मोहलत दे दी जाए। नैब के जुर्म साबित करने में नाकामी पर हुकूमत के एहतसाबी बयानिए को शदीद धचका लग रहा है। अगरचे नैब 480 अरब की रिकवरी को कारकर्दगी गर्दान रहा है, मगर सवाल यह है कि ये 480 अरब की रिकवरी की किस से की है? ये रिकवरी कौन से वो बड़े बड़े सियासतदान हैं, सियासी रहनुमा हैं? सिर्फ जाली अकाउंट्स केस में 33 अरब के अलावा किस सियासतदान से लूटी रकम निकवाली गई है? ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पर 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। 2 दिन पहले शहबाज शरीफ FIA पर हरासा करने और बदतमीजी करने का इल्जाम लगा रहे थे। शहबाज शरीफ का कहना था कि FIA अफसरान ने उनका मजाक उड़ाया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक बार फिर यही दावा किया कि मुझ पर एक धेले की करप्शन साबित ना हुई। शहबाज शरीफ के रद्द अमल में शहजाद अकबर, फवाद चौधरी और हमाद अजहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शहजाद अकबर ने दावा किया कि शहबाज शरीफ FIA के जो चुपते सवालात थे उन पर हरासगी का दावा कर रहे हैं। एक साहब ने नून लीग ज्वाइन की, 1 करोड़ रुपए का चेक शहबाज शरीफ को दिया। ये चेक गुलजार नामी उनके मुलाजिम के अकाउंट में जमा करा दिया गया और अब इस रकम के बारे में अगर पूछा जाता है तो शहबाज शरीफ पर नागवार गुजरता है। शहजाद अकबर ने हमजा शहबाज के FIA को धमकी देने के हवाले से भी दावा किया।
یہ میں اب کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں. حمزہ شہباز صاحب سے سوال کیے گئے ان کی ٹرانزیکشن سے متعلقہ, ان کی منی لانڈرنگ سے متعلقہ, ان کے بینک اکاؤنٹ سے متعلقہ, اور یہ کہا گیا کہ جی اگر دیکھیے آپ سلمان شہباز یہاں نہیں ہیں تو آپ بھی تو ڈائریکٹر ہیں, آپ جواب دے سکتے ہیں کیونکہ آپ نے تو ریکارڈ دیکھ کے جواب دینا ہے, ریکارڈ آپ کے پاس ہے. تو انہوں نے آگے سے کہا رضوان صاحب میں نے پہلے بھی کہا تھا, آج دوہرا رہا ہوں, وقت ایک سا نہیں رہتا اور بدلتا رہتا ہے. شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ نیب اور ایف آئی اے کا معاملہ الگ الگ ہے. شہباز شریف کا ٹی ٹیز کا کیس ان کے ذاتی اثاثوں سے متعلق ہے کہ جس سے شہباز شریف فیملی کے اثاثوں میں 7 ارب کا اضافہ ہوا ہے. یہ مقدمہ احتساب عدالت میں چل رہا ہے, مگر ایف آئی اے میں شہباز شریف کے رمضان شوگر ملز اور العربیہ شوگر ملز کا کیس چل رہا ہے. اس کیس میں شہباز شریف فیملی کے 14 ملازموں کے نام 25 ارب روپے کی بھاری رقم منتقل کی گئی. شہزاد اکبر کا دعویٰ ہے کہ شہباز شریف کو بھاگنے نہیں دیں گے. بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں, سیریس کیسز ہیں, شواہد موجود ہیں, ٹرائل چل رہا ہے, اس کے جوابات دیں. لندن بھاگنے کی کوشش نہ کریں, چاہے وہ جتنی مرضی انگلی ہلا لیں, ہم نے ان کو اس ملک سے باہر نہیں جانے دینا ہے. ناظرین ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایف آئی اے نے شہباز شریف سے 25 سوالات پوچھے مگر شہباز شریف نے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا. شہباز شریف سے سوال ہوا کہ آپ نے اربوں روپے کی پراپرٹی کیسے بنائی؟ جواب ملا میری بیگمات سے پوچھ لیجئے. سوال کیا گیا کہ آپ کے کاروبار میں اضافہ کیسے ہوا اور مزید فیکٹریاں کیسے لگیں؟ تو شہباز شریف صاحب کا جواب تھا سلیمان شہباز سے پوچھ لیجئے. سوال ہوا مہنگی ترین گاڑیاں کیسے خریدی گئیں؟ جواب ملا میرے بھتیجوں سے پتہ کر لیجئے. شہباز شریف سے سوال ہوا کہ 25 ارب روپے آپ کے اور فیملی کے اکاؤنٹس میں جمع ہوئے اور نکالے گئے. شہباز شریف کا جواب تھا میرے وکیل سے پوچھ لیجئے. ذرائع کا کہنا ہے کہ تفتیشی ٹیم نے شہباز شریف سے درخواست کی جناب کچھ تو بتائیے, مگر شہباز شریف کا جواب تھا کہ مسئلہ فلسطین بہت سنگین صورت اختیار کر گیا ہے. ناظرین اگر تحقیقاتی ایجنسیوں سے یہ تعاون ہے تو پھر ہراسانی کا شکوہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تفتیشی عمل پر اٹھتے ان سوالات کا حل پہل اپوزیشن کی طرف سے سامنے آتا رہا. شاہد کاکان عباسی بارہا کہتے رہے کہ کورٹ پروسیڈنگز کو پبلک کیا جائے, سامنے رکھا جائے. ہمارا تو اوپن چیلنج ہے کہ کوئی تفتیش کرنی ہے, عدالت میں کیس چلانا ہے, کیمرے لگائیں اور پاکستان کے عوام کو دکھائیں. لائیو پروسیڈنگز کا آج یہی مطالبہ حکومتی وزراء چیف جسٹس سے بھی کرتے دکھائی دیے. چیف جسٹس صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو ہائی پروفائل کیسز ہیں شہباز شریف صاحب کے اور یہ جو باقی کیسز ہیں ان کو لائیو دکھانے کی اجازت دیں. پبلکلی یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے, بالکل لائیو ہونا چاہیے. ہم تو پہلے بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے عدل کے نظام میں جس کی جو بات ہے نا کہ کھڑے پہ بیٹھنے والا بندہ کہتا ہے کہ یہ ہائی پروفائل کیسز کا کیا نکلے گا, اس نظام عدل کے اندر جو سٹیک ہولڈر ہیں ہم سب ہیں, کیونکہ جب تک بڑے لوگوں کے مقدموں کا فیصلہ جلد نہیں ہوگا تب تک نظام عدل کے اوپر ہمارا, آپ کا, ہر کسی شخص کا اعتبار نہیں ہو سکتا. کیا احتساب کے بیانیے سے اٹھتے اعتماد کا واحد حل یہی ہے یا پھر یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی ایک محض سیاسی کاروائیاں ہیں؟ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ سینئر وائس پریزیڈنٹ پی ایم ایل این سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد کاکان عباسی صاحب موجود ہیں. عباسی صاحب بہت بہت شکریہ, السلام علیکم. سر پہلے تو بتائیے گا, آپ بڑی دیر سے یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ لائیو پروسیڈنگز دکھائی جائیں. آج ایک بار پہلی دفعہ آفیشلی جو ہے وزراء نے کہا ہے بالکل دکھائی جائیں, بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ بھی کی ہے. ان کو دیر سے بات سمجھ آتی ہے, تفتیش تو یہ کرتے ہیں نا, اس کی پروسیڈنگ دکھا دیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کورٹ بیکاز کنزرویٹو میں کورٹ ہے نا, ہاں آپ کہہ رہے ہیں ایف آئی اے کے اندر بھی تفتیش تو یہ کر رہے ہیں بالکل. تو ایف آئی میں پہلی بات یہ پوچھ رہا ہوں, یہ جو حضرات 3 بیٹھے ہوئے تھے اس پریس کانفرنس میں, ان کا تعلق کیا ہے؟ ان کا تعلق کیا ہے نیب سے؟ یہ ذرا وضاحت کر دیں. ایف آئی اے سے, ایف آئی اے سے کیا تعلق ہے ان کا؟ وضاحت کریں نا, بتائیں ذرا کس نے ان کو حق دیا ہے, کس نے ان کو حق دیا ہے؟ مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر کی اختیارات کہاں ختم ہوتے ہیں سر, وضاحت کر دیں. کہیں بھی شروع نہیں ہوتے, کہیں بھی ختم نہیں ہوتے, اختیارات ہی کوئی نہیں ہے. نیب سے کوئی تعلق نہیں ہے, ایف آئی اے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ حضرات پہلے یہ بتائیں یہ کس مینڈیٹ کے تحت یہ باتیں کرتے ہیں اور کس نے ان کو اختیار دیا ہے یہ ٹی وی پر جا کر دوسروں کی حد تک کریں. آج یہ حکومت میں ہیں, یہ حکومت میں باتیں کر سکتے ہیں, میں بھی ان کے بارے میں باتیں کر سکتا ہوں. جو پیمانہ مجھ پر لگا رہے ہیں اس کا جواب تو دیں. تو آپ ٹرانسگریشن آف پاورز کے اوپر بھی تو عدالت جا سکتے ہیں نا, شہزاد اکبر کے اوپر تو ویسے بھی مہربان. دن میں کتنی دفعہ عدالت جاؤں گا؟ جس حکومت کے وزیر اعظم کو نہ پتا ہو اس کے اختیارات کیا ہیں, نہ وزیروں کو پتا ہے اختیارات کیا ہیں,
केस जो बने हुए उनके हैं, इख्तियारात को बहरहाल जस्टिस फाइज ईसा केस में तो चैलेंज किया गया ना, ये सवाल बार बार उठाए गए। चैलेंज की बात नहीं, इनको खुद पता होना चाहिए, हुकूमत चला रहे हैं। मुझे बताइए, ये कोई सड़क पे नहीं बैठे हुए दुकानें चला रहे हैं, हुकूमत चला रहे हैं। मेरे दो सवाल है, आपने कहा इनके इख्तियारात नहीं है, पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बता देना क्या इख्तियार है, ठीक है। मुझे ये बता दें, ये 3 आदमी बैठे हुए, इनका नैब के किसी केस से क्या ताल्लुक बनता है, बता देना, सीधी बात है, बताएं। और आप अदालत नहीं जाएंगे इस हवाले से? आप चैलेंज तो कर सकते हैं ना कि इनका तो डोमेन ही नहीं है। कितनी अदालतों में जाऊंगा मैं, तो ये हफ्ते में 2-2 पेशियां भुगत रहे हैं अपनी। मंगल को अदालत में था, जुमे को अदालत में था, आज सुबह 4 घंटे कराची अदालत में था, कल फिर अदालत में सुबह होऊंगा। ठीक है, तो मैं तो अदालत में एक प्रोफेशनल हूँ, मैं तो वकालत का सोच रहा हूँ कि वकील बन जाऊँ। जी सर, वो कहते हैं कि ये सारी वीडियोस रिकॉर्ड भी होती हैं, जो हरासगी का क्लेम किया, जो इल्ज़ाम लगाया शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने तो कहा है कि सारी वीडियोस रिकॉर्ड भी होती हैं। जी बिल्कुल, रिकॉर्ड करते हैं तो सिलेक्टिव ना दिखाएं ना, मैं कहता हूँ लाइव दिखाएं। जब बुलाते हैं टीवी कैमरा लगा दें, मुझे भी रिकॉर्डिंग दे दें, खुद भी रख लें। अदालत का, यही मेरा अगला सवाल था कि ये तो अदालत का प्रोगेटिव है ना, बिकॉज कंजर्वेटिवली ज्यादातर अदालतें चलती हैं। अदालत का नहीं है, अदालत अपनी प्रोसीडिंग्स के बारे में फैसला कर सकती है, मैं उसी की बात कर रही हूँ। लेकिन जहाँ पर प्रोसिक्यूशन ये रिकॉर्ड नहीं होती, माजरत से ये रिकॉर्ड ना होती है। FIA की वो कह रहे थे, जिधर शहबाज शरीफ साहब गए, उन्होंने कहा है कि सारे इंटरव्यूज पहले तहरीरी नोटिस दिया जाता है, सवालनामा पहले भेज दिया जाता है कि आप लोग क्या रोक रहे हैं। तफ्तीश है, वहाँ पर बिल्कुल नहीं बताया जाता कि ये रिकॉर्ड हो रही है। ये भी तो इलीगल है अगर आपको नहीं बताया जा रहा। यहाँ कौन सी लीगैलिटी है, यहाँ कौन सी लीगैलिटी है? आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज को नहीं पता कि उनको उधर कैमरा लगा होता है, एंड दैट्स इलीगल, गैर कानूनी है। बिल्कुल, आपने कैमरा लगाना है, बड़ी खुशी से लगाएं, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे भी हवाले कर दें, मैं प्रेस में दूंगा। तो आप इस हवाले से भी नहीं कोर्ट जाना चाहेंगे ऑफ कोर्स सर, बिकॉज़ वो कहते हैं हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं। कितने कोर्ट्स में जाऊंगा, आपको कोर्ट में फी, ये मेरे लिए बड़ी खबर है, आप कह रहे हैं कि उनको मालूम ही नहीं है सर, बिकॉज़ ये मैं जानती हूँ लीगली वो कह सकते हैं कि इसको स्विच ऑफ कीजिए। मैंने बड़ी तफ्तीशें भुगती हैं, मैंने 17 से ज्यादा नैब की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशनें भुगती हैं, मैं अलिफ बे से जानता हूँ सारे मामले को। सो शहबाज शरीफ साहब नहीं जानते कि उनको अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, मगर वहाँ कभी नहीं बताया जाता। अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मेरा हक बनता है मुझे भी रिकॉर्डिंग दें। ठीक है, ये भी बड़ी खबर है। मुझे बताएं, उन्होंने कहा कि हरासा तो एक्चुअली हमजा शहबाज करते हैं, जो आपने सुना रिजवान साहब, उन्होंने कहा रिजवान साहब मैं पहले ही कहता हूँ, आज दोहरा देता हूँ, वक्त एक सा नहीं रहता, यानी धमकी है, फिर इदारों पे असरअंदाज मैंने भी ये बात की है, बदतमीजी करोगे तो कल भुगतना पड़ेगा। हम इस मुल्क में सियासत करते हैं, खिदमत करते हैं अवाम की, यानी कि वो सही कह रहे हैं, किसी शख्स को हक नहीं है। धमकी दे रहे हैं आप? मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, हमजा दे रहे थे। मैंने चेयरमैन नैब को भी बोला है, धमकी है ना सर, भुगतना पड़ेगा। और क्या होता है, आपने मेरी गिरबान पे हाथ डाला है, कल आपको भुगतना पड़ेगा। वो कहते हैं चुपते हुए सवाल FIA ना पूछे तो और क्या करे। सवाल है तो चुपते हुए सवाल रिकॉर्ड करके टीवी पे चलाएं। आप अलग बात कर रहे हैं सर, वो कहते हैं चुपते हुए सवाल पूछो तो छुई मुई शरीफ बन जाते हैं। ये जो हाथ डालेगा सर, आपकी इज्जत कहाँ खत्म होती है, तफ्तीश कहाँ शुरू होती है, इसका फैसला कौन करेगा? ये बड़ा बेसिक फैसला है, ये बड़ा बेसिक फैसला है कि आप क्या केसेस बना रहे हैं। आप जब झूठे केस बनाएंगे, आप तजलील कर रहे हैं मेरी, मैं अवाम का नुमाइंदा हूं। अगर मैं इजाजत, अगर आपकी इजाजत हो सर, देखें केस झूठा हो सच्चा हो, उसका तो फैसला हो जाता है अदालत में। सवाल आपसे ये सर, मेरा सवाल ही खत्म हुआ। मेरी बात सुनने देना, शायद भाई सवाल आप कर लें। वो कहते हैं कि जब जवाब लिया जाता है, मांगा जाता है शहबाज शरीफ से प्रॉपर्टीज के ऊपर अरबों रुपए की, वो कहते हैं कि इधर 7 अरब रुपए का इजाफा हो गया जाती केसेस के अंदर। रिवर्स रेमिटेंसेस TTs की पूरी फहरिस्त मौजूद है, 25-50 आप लोगों के, इनके PN से लेके चपड़ासी से लेके हर कोई बंदे मौजूद हैं। सवाल पूछा जाता है, कहते हैं सुलेमान शहबाज से पूछो, बेगमात से पूछो, फलाने से पूछो, आप केस बना दें, मसला फलस्तीन उजागर कर देते, अपनी कारकर्दगी की बात कर लेते। इज दैट फेयर? जैसा आप सवाल करेंगे वैसा जवाब। ये क्या बात हुई सर, आपसे कोई आपके सासों को पूछे तो वो जवाब गलत है? मैं देखिए, बात ये है ना, आपने कहा कि अदालत फैसला करे, ये आपने कहा ना, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, आप कह रही, मैं भी यही कहता हूँ। ये जो 3 नमूने वहाँ बैठे थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इनको क्या हक है कि ये एक तफ्तीश के बारे में बात करें? अदालतों में जाने देना, केस करें ना अदालतों में, अदालत फैसला करे, इंतजार कर लेंगे। आपके नमूनों को छोड़ दें, अंदर जो अफसर, सरकारी अफसर बैठा है सर, उसको पहले धमकी देना, फिर सवालों का जवाब ना देना। अगर आप मुझसे उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे तो उल्टे सीधे जवाब की तवक्को रखें। उल्टा सीधा सवाल क्या होता है सर? आप मिसाल दे देना, उन्हें तो मिसालें सामने रखी हैं, कौन सा उल्टा सीधा सवाल ये होता है कि आप वज़ीर-ए-आज़म थे, आप हेलीकॉप्टर पे बैठ के फलानी जगह गए। ये तो आप अपनी बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात ही कर सकता हूँ ना। मैं तो शहबाज साहब की आप फलानी गाड़ी में बैठ के घर गए, मैंने कहा यार मुझे बता दे, मैं टैक्सी में चल रहा था। अभी मैंने जवाब दिया उनको, मैंने कहा बना दे मुकदमा, मुझे पता होता कि आपने मुकदमा बना, मैं टैक्सी में घर चला जाता। मैंने तो नहीं कहा गाड़ियाँ लेकर आई, आपने कहा जी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म है,
اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ملک کی بڑی بےزتی ہو جائے گی, آپ نے گاڑیاں بھی لے آئے, ہیلی کاپٹر بھی لے آئے, اب میرا کیا قصور ہے؟ تو میں نے کہا جی مجھے بتا دیا کہ ٹیکسی پہ چلا جایا کروں گا. دیکھیں بات یہ ہے, انصاف کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. میری بات سن لیں, مثالیں اپنی دی, میری بات اگر پوچھا جائے آپ کے اکاؤنٹ میں 7 ارب کہاں سے آ گئے ہیں اور یہ گاڑیاں کہاں, فیکٹریاں کہاں سے, ڈاکہ مارا ہے, یہ بھی برا لگ رہا ہے, یہ بھی ناگوار ہے سر. آپ مقدمہ بنائیں نا, مقدمہ ہی تو ہے, اسی کی تفتیش ہو رہی ہے نا. میں کہتا ہوں میں نے ڈاکہ مارا, مقدمہ بنا دیں. آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ نیب پریس کانفرنسز کرے, نیب پریس ریلیزز کرے اور یہ 3 نمونے آ کر الزام لگائیں. آپ بھی, میں بھی فیصلہ عدالت کے انتظار کرتا ہوں, آپ بھی کر لیں, بات ختم ہو جاتی ہے. آپ تذلیل نہیں کر سکتے کسی کی. ٹھیک ہے سر, تو یعنی یہ تو پھر آج 3 سال ہو گئے ہیں, ایک کیس نہیں بن پایا, یہاں کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اس حکومت کی ہر وزیر کے محکمے میں کرپشن کے کیس ہیں. ہم نے 5 سال حکومت کی ہے, میرا چیلنج ہے کہ ہمارے پوری 5 سال میں ایک کرپشن کا کیس. عباسی صاحب میرے 2-3 اور ذرا اہم سوال ہیں. تو وہ کہتے ہیں چپتے ہوئے سوالوں کو ہراسگی کہتے ہیں. یہ آپ تو مجھے لگتا ہے اب آپ لوگوں کو دعویٰ کرنا چاہیے کہ پبلک کر دو یہ رپورٹ, بیکاز یقینی بات ہے اٹس یور ورڈ اگینسٹ دیئر ورڈ ان دس کمپلیٹ کنفیوژن. سر پبلک کرے نا, آپ پبلک نہیں کرنا چاہتے, آپ کیس بنا دیں. دوسرا سر, آج انہوں نے 2 ٹوک بات کر دی ہے کہ کوشش بھی نہ کریں جناب والا, آپ کو باہر جانے نہیں دینا, شہباز شریف صاحب کو باہر نہیں جانے دینا. بڑی مہربانی ہے آپ کی, نہیں جائیں گے, کوئی قیامت آ جائے گی. ٹھیک ہے, نہیں آئے گی نا جی. تو کل یہ تکلیف ان کو بھی ہوگی, میں بتا دوں. یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے جہاز پر یہاں سے بیٹھ کے بھاگیں گے, پھر دھمکی نہیں, یہ بھاگیں گے. آپ دیکھنا, آپ میری بات یاد رکھیں, ان کی حکومت گئی, یہ آپ کو لوگ نظر نہیں آئیں گے اس حکومت کے. ایک بات بتائے, ایک صاحب کو 1 کروڑ روپیہ دیا, اس کا بھی ٹرانزیکشن ہے, جس بندے کو دیا اس کی ویڈیو بھی ہے, ٹرانزیکشن بھی ہے, جس اکاؤنٹ میں گیا اس اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز بھی ہیں, پھر بعد ازاں اسی آدمی کو الیکشن کے لیے ٹکٹ دے دیا پی ایم ایل این کا. یہ ساری تفصیلات جب ہوتی ہیں تو ان کا جواب دینا چاہیے, یہ بھی بھونڈے سوال ہے. چلیں میں کہتا ہوں یہ سب درست ہے, اس میں کرپشن کہاں سے آئی؟ اور جس کے اکاؤنٹ میں گئے وہ مرحوم ہے. بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں نا محترمہ, یہ آپ نے مقدمے بنا لے. آپ آگے یہاں کیا بیان کر رہے ہیں؟ کیا آپ کا بیان درست ہے؟ آپ تو الزام لگا سکتے ہیں نا, آپ کے پاس حقائق ہیں, آپ عدالت لے کے جائیں, فیصلہ عدالت کرے گی. اس ملک میں باہر یہاں پر منی لانڈرنگ, ان 3 نمونوں سے پوچھیں کہ منی لانڈرنگ ہوتا کیا ہے. ان کو منی لانڈرنگ ڈیفینیشن نہیں پتا. Now it's come to that. یہ بھی نہیں پتا. میں کہہ رہا ہوں, اچھا ٹھیک ہے, جو آدمی یہ کہے کہ یہ منی لانڈرنگ ہے, میرے کوئکلی ایک دو میں آپ سے, اگر آپ کے پاس یہ آتے ہیں نا, آپ ان سے پوچھیں منی لانڈرنگ کی ڈیفینیشن بتا دے قانون میں جو ہے. ٹھیک ہے, ابھی آ رہے ہیں فواد چودھری صاحب, ان سے پوچھ لیں, ان سے آپ پوچھ لیں, وکیل بھی ہیں, ٹھیک ہے, ان سے پوچھیں, یہ آپ سوال ان سے پوچھیں کہ منی لانڈرنگ کی لیگل ڈیفینیشن کیا ہے. عباسی صاحب ایک بات بتائیں, آج مریم صاحبہ نے کہا کہ نون لیگ مصلحت پسند جماعت نہیں رہی, یہ شہباز شریف صاحب کو پیغام تھا؟ نہیں, یہ پاکستان کے عوام کو پیغام ہے کہ ہم نے ماضی سے سیکھا ہے. جو کچھ اس ملک میں ہوتا رہا ہے 74 سال میں, ہم نے اسے سبق حاصل کیا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے آگے بڑھنے کا راستہ صرف آئین میں ہے. ہم جو مصلحت پسندی کرتے رہے ہیں یا جو بھی یہاں پر معاملے چلتے رہے ہیں, حکومتیں بنتی رہی ہیں, الیکشن میں جو کچھ ہوتا رہا ہے, ہم سب نے ان کو قبول کیا, ہم سب اس کا حصہ ہیں. اب یہ واضح بات نظر آ رہی ہے کہ جب تک ملک آئین کے مطابق نہیں چلے گا, ملک آگے نہیں بڑھے گا. ماضی سے سبق حاصل کریں اور آگے چلیں. ٹھیک ہے سر, اور کیونکہ آپ اتنے قریبی ہیں, 2 باتیں تو خواجہ آصف صاحب نے آج بڑے مزے کی ایک سیاسی اصطلاح دی کہ ملک جو ہے وہ ایک ٹریڈ مل کی مانند ہے, کہ اس کے اوپر نمبر تو آپ کو دکھائی دے رہا ہے مگر ہم ایریا کور نہیں کرے 72 سالوں سے اسی کے اوپر وہ چلتا جا رہے, نہیں سیکھتے اپنی ماضی کی غلطیوں سے. اب آپ لوگ کانسٹیٹیوشنل ایک کمیٹی بھی ایک کمیٹی بن گئی ہے, اس کے اوپر آپ لوگ لیجسلیشن کے اوپر بھی نظر ثانی کر رہے ہیں. پہلے تو الیکٹرل ریفارمز کی بات ہوگی, پھر نیب کے اوپر ہوگی, تو آہستہ آہستہ اصلاحات کی طرف بڑھ رہے ہیں سر. اگلے کوئی اصلاح نہیں ہوگی, یہ سب بدنیتی پہ بات مبنی ہے. کمیٹی جو بنی ہے وہ جو 21 بل پاکستان کی تاریخ میں یا دنیا کی تاریخ میں آدھے گھنٹے میں 21 بل منظور ہوئے تھے, ان کو ری وزٹ کرنے کی ہے وہ کمیٹی. وہ بل چلے گئے ہیں سینٹ کے پاس, تو یہاں پر نہ نیب پہ کوئی بات ہونی ہے, یہ نیب کو پورا پاکستان بھگتے گا, ہم نے بھگت دیا ہے, اب ان کی باری ہے. آپ بات کرنا نہیں چاہتے ابھی تک؟ نہیں, میں حکومت لے آئے کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. ہم نے بات کی تھی, ہم نے راستہ دکھایا تھا.
وہاں پر 4 گھنٹے بعد وزیر صاحب نے کے کاغذ لڑائے, انہوں نے کہا یہ نارو. سر میرا وقت ختم ہو گیا. سر میں نے آپ سے ایک اور امپورٹنٹ بات ہے سر, شہباز شریف صاحب کے ان کے خاندان کے اوپر ذاتی کیسز بہت ہیں, نیب کے اندر ذاتی ہیں, اس ایف آئی اے کے اندر دوسرا کیس ہے. سر سلیمان شہباز واپس کیوں نہیں آتے؟ بنائے نا آپ, سلیمان شہباز کیس بنائے. میرے سوال کا جواب یہ سلیمان شہباز دیں گے, میں سلیمان شہباز صاحب کا وکیل نہیں ہوں. آپ کو شرم نہیں آتی کبھی کبھار؟ آپ اس پارٹی کے قائد ہیں سر, اس پارٹی کے لیڈر ہیں, جدھر ساری لیڈرشپ باہر بیٹھی ہے. ڈز اٹ اپسیٹ یو؟ نہیں. that you have to face the courts. آپ عدالتوں میں 2-3 دفعہ ہفتے میں جا رہے ہیں سر. آپ نے بات کہہ دی ہے, آپ نے بات کہہ دی ہے. کون باہر ہے؟ نواز شریف صاحب. کس سے اجازت لے کے گئے؟ حکومت سے اور عدالت سے علاج کروانے, جیل سے. 2 کنوکشنز آپ نے کی, ایک بھی کرپشن کی کنوکشن نہیں ہے. میری بات سن لیں, ٹھیک ہے جی. سلیمان شہباز کا کوئی تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے نہیں ہے. ان کیسز سے شہباز شریف کے بیٹے ہیں, وہ اپنے جواب خود دیں گے. آپ نے کیس بنانا, کیس بنائیں ان کے اوپر, تفتیش کریں. بنایا ہوا آتا ہی کوئی نہیں ہے سر. کون روک رہا ہے؟ اگر میرا بیٹا 40-45 سال کا ہو, میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. آپ اس سے پوچھتے ہیں وہ کیا کر رہا ہے. مجھے بتائیے, آپ کو ادھر نظام عدل پہ یقین نہیں ہے اس ملک میں؟ نہیں ہے. سر ایک وقفہ لیتے ہیں جی, وقفے کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات سے بات کریں گے. نظام عدل پہ یقین نہیں ہے لیکن عدالتوں کا رخ کرے بیٹھے ہیں, پیشیاں بھگت رہے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے فواد چودھری صاحب کے ساتھ. ریکوریز ہوئی کس سے ہیں؟ نیب کے ترجمان سے جب پوچھا جاتا ہے, آفیشلی تو آن ریکارڈ وہ آنا نہیں چاہتے انفارچونیٹلی, لیکن یہ جعلی اکاؤنٹ کیس سے 33 ارب ہیں, فضائیہ ہاؤسنگ کیس کے 15 ارب ہے, دیگر کیسز کی پھر وہ بات کرتے ہیں ریکوری کی. ایک ہائی پروفائل کیس, ایک تگڑا بڑا سیاستدان آپ کا حریف جو ہے, ایک کا نام بتا دیں سر. اس کے اندر 7 ماہ شاہد خاقان عباسی قید میں رہے, 2 ماہ احسن اقبال رہے, 5 ماہ خواجہ آصف رہے, آصف علی زرداری 6 ماہ کے لیے رہے. سب کے اوپر کرپشن چارجز نہیں ہے, نہ ہی کک بیکس ہیں, اور ایکچولی چارج شیٹ کیا گیا ہے نیب کو عدالتوں کی طرف سے جو ان کی ضمانتوں کے اوپر بیلز ہوئی ہیں. اچھا, اس میں یہ بات آپ کی پوائنٹ بالکل صحیح ہے. اب یہ کرتے کیا ہے؟ مثلا جو ریکوری لیٹ سے ہوئی ہے, اگر زرداری صاحب کے اکاؤنٹس ہیں جو 5000 ارب کے ہیں, ان میں جو ریکوریز ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں ان کے فرنٹ مین سے, اور وہ فرنٹ مین نے پیسے دے دیے آپ کو, جو ہے وہ آپ کی ریکوری ہو گئی. یہ اس وقت تک اس لیے نہیں کرتے کہ یہ پھر ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں پری بارگین میں, جو کہ آپ کا الٹیمیٹلی مقصد ہے, یا یہ کہ سیاست میں رہنے کا, میں رہنے کا, یہ اس کے لیے پلی بارگین میں نہیں جاتے اور فرنٹ مین کے ذریعے پلی بارگین کرتے ہیں. اکاؤنٹس تو ان کے ہی ہیں, لیکن فار ایگزامپل اگر الزام لگا ہے کسی کے اوپر, آپ کے بندے کے اوپر جو کہ آپ کا مینیجر ہے, اس نے جا کے پلی بارگین کر لی, لیکن ایگزیکٹلی پیسے اس کو کوئی کیوں دے گا؟ اب آپ دیکھیں نا شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹس کی, آپ اس طرح کریں نا, آپ نہ شہزاد اکبر کی باتوں کے اوپر جائیں, نہ آپ شہباز شریف کی باتوں پہ اوپر جائیں. آپ اس طرح کریں کہ جو ایویڈنس ہے جو اس وقت شہباز شریف صاحب کے خلاف اس کیس میں عدالت میں جمع ہے, آپ اس کو اٹھا کے یہاں پہ رکھیں. سر ہم نے تو خصوصی رپورٹس چلائی ہیں, ہم نے تو بندے, شناختی کارڈ, ریورس ریمیٹنسز, سب کچھ دکھایا ہے خصوصی رپورٹس میں. بٹ the point is again 480 ارب کے اندر کوئی بڑا سیاسی رہنما نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ سامنے نہیں آنا چاہتے. بٹ do you feel, of course, you do feel کہ یہ عدالتوں کا کام ہے نا, عدالتوں کا کام ہے. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کیا بات کر رہے تھے, ایکچولی یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا, پرائم منسٹر صاحب بھی اسی بات کے اوپر انہوں نے 10 دفعہ بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ان بڑے لوگوں کے خلاف کیا ہوا. کوئی ٹام ڈک ہیری کو آپ نے پکڑ لیا, اندر کر دیا, لوگوں نہیں اس سے ہوتا. اس لیے آپ اپنی توجہ جو ہے وہ بڑے کیسز کے اوپر رکھیں. اور اب تک اگر نیب نے ہمارے مشورے پہ عمل کیا ہوتا اور 10-15 بڑے کیسز کو فوکس کیا ہوتا اور یہ چھوٹے نیٹی گریٹی میں نہ جاتے, تو نیب کی ریپوٹیشن بھی بہتر ہوتی اور پاکستان میں بھی لوگوں کا کام ہو گیا. مگر آج مریم صاحبہ نے بھی کہا کشمیر کے اندر الیکشن سے کہ منہ کے بل گرے ہیں جس طرح لوگ رہا. پوری قیادت باہر آ گئی ہے پی ایم ایل این کی, اور ہر جگہ مینشن ہے فیصلوں کے اندر کہ کک بیکس اور کرپشن کے کیسز نہ تھے, نہ ایلیگیشنز لگائی گئی, نہ ریفرنس بنائے گئے, نہ ثابت ہوئے. مریم نواز تو کنوکٹڈ ہیں, خود کنوکٹڈ ہیں, اور ان کی اپیل جو ہے وہ چل رہی ہے. ان کے والد صاحب بھی کنوکٹڈ ہیں, ان کی اپیل تو خیر ڈسمس ہو چکی ہے. تو اگر آپ یہ اس کو باہر جا کے آپ یہاں پہ باہر بھاگ جائیں اور واپس نہ آئیں اور اس کے بعد کہیں کہ اس کو کیسز پروف نہیں ہوئے, تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں. بٹ فیکٹ آف دا میٹر از کہ کیسز اگینسٹ مریم نواز اینڈ نواز شریف ہے پروون بیونڈ ڈاؤٹ. سر مریم صاحب آج کہہ رہی تھی وادی نیلم میں جگہ جگہ فوج کے سپاہی دیکھے اور ان نے سلوٹ کیا, چند نے, انہوں نے بھی اسلام کیا. کہتی ایک بانڈ سا بن گیا. سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے, بیانیہ تبدیل ہو گیا ہے, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جینوئنلی؟ دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ کہ میں اس بات کی سمجھتا ہوں کہ اگر پی ایم ایل این
یہ بیانیاں لیتی ہے اور فوج کے اوپر تنقید نہیں کرتی ہے تو یہ بڑی مثبت بات، ہمیں اس میں خوش آمدید کہنا چاہیے اور یہ ایک اچھی سوچ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو تنقید کا نیریٹو ہے یا بیانیہ ہے یہ ہمارا دیا ہوا نہیں، یہ خود جب نواز شریف نکلے تھے جی ٹی روڈ کے اوپر اور اس کے بعد مریم نواز شریف نے جلسوں میں تقریریں کی، انہوں نے ہمارے شہیدوں کی، ہمارے غازیوں کی جو توہین کی، اس کے نتیجے میں یہ بیانیہ بنا۔ اور پھر جو سب سے خطرناک بات پی ایم ایل این نے کی وہ یہ کی کہ انہوں نے ہمارے جرنیلوں کو اور ہمارے سپاہیوں کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ یہ بیانیہ جو انہوں نے بنایا وہ انتہائی بیہودہ، انتہائی ان ایکسیپٹیبل اور انتہائی غلط تھا، لیکن اب اگر یہ اپنی غلطی پہ نادم ہے اور اس بیانیے کو غلط سمجھتے ہیں اور ایک مثبت بات کرتے ہیں تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے، اس میں کوئی پرابلم نہیں۔ ٹھیک ہے، مگر آپ کو تبدیلی سے کوئی غرض نہیں ہے جو ان کے نیریٹو میں آئی ہے؟ Why to look so deep into it? سر اٹ ہیز ایوری تھنگ ٹو ڈو لک سو ڈیپ انٹو اٹ۔ آج خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے سر کہ پورا ملک جو ہے پچھلے 72 سالوں سے ہم لوگ اس ٹریڈ مل پہ چل رہے ہیں جس کے اوپر نمبر ہی مائلیج چینج ہو رہا ہے مگر وہ آگے نہیں بڑھ رہی، کوئی ایریا کور نہیں ہوا۔ ہم لوگوں نے تو خود خواجہ آصف اینڈ کمپنی رول کر رہے تھے نا، تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کی لوگوں کی وجہ سے ہی تو پاکستان کے حالات یہ ہوئے ہیں۔ مگر آپ پاکستان کا ڈیفنس منسٹر، فورن منسٹر دبئی کی میں بیٹھا ہوا تنخواہیں لے رہا ہے، ان کو تو شرم بھی نہیں ہے، کیا کہیں ان کا؟ تو سر عدالت تو کہہ رہی ہے کہ ڈکلیئرڈ تھا سب کچھ، ایسا کوئی چارج ہی نہیں ہے۔ نہیں، وہ تو جب نیب کا فیصلہ آئے گا پھر دیکھیں، اگر عدالت اس نتیجے پہ پہنچتی تو کویش کر دیتی۔ عدالت بیل میں تو یہ باتیں نہیں کرتے کر سکتی۔ اگر عدالت اگر آپ یہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز تو یہی ہیں کہ آپ اس طرح کے، تو مجھے یہ پچھلے 4 دنوں میں سارے عدالتی فیصلے دیکھیں تو ڈو یو تھنک کہ ذرا سا دیو گون ٹو مچ انٹو دی ڈیٹیل آف دی کیس جو نہیں جانے کی ضرورت تھی؟ کیونکہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز یہی ہیں، چاہیے سپریم کورٹ کہتی ہے کہ آپ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، اور جا رہے ہیں۔ یہ جو ابھی آپ نے پڑھ کے سنایا، آپ نے بھی یقیناً دیکھے ہوں گے سر، آپ کی تو کابینہ میں بھی ڈسکس ہوا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کیسز ہیں ان کو لائیو چلائیں، لوگ بھی آج آپ نے بہت بڑی خبر دی، لائیو چلائیں۔ آپ نے لائیو چلانے سے مراد ہے کہ ٹیلی ویژن کے اوپر ٹیلی کاسٹ ہونے چاہیے، اور دنیا میں بہت سے ممالک ہیں جس کے اندر یہ ہوتا ہے، لیکن اچھا دکھا دیں۔ کچھ ججز کو تو ویسے ہی بڑا شوق ہے ٹی وی شی وی پہ آنے کا۔ ٹھیک ہے سر، آج یہ کہا گیا شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے، آپ لوگوں نے جو پریس کانفرنس کی، انگلی لہرا لہرا کے جو شہباز شریف صاحب بات کرتے ہیں بھول جائیں، باہر نہیں جانے دیں گے، کس سے مخاطب ہو رہے تھے؟ نام تو ویسے ہی ای سی ایل کے اندر ہے، کوئی اور چاہ رہا ہے کہ وہ باہر جائیں؟ شہباز شریف صاحب سے کہہ رہے تھے، اور کس سے کہہ رہے تھے؟ اوکے، کوششیں تو جاری رکھیں گے نا وہ بھی۔ کس طرح؟ ظاہر ہے انہوں نے دوبارہ جائیں گے، کریں گے، کوشش کریں گے۔ شہباز شریف صاحب باہر چلے جاتے ہیں اگر وہ نواز شریف کو پاکستان واپس لانے کی اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ اگر نواز شریف کو وہ واپس، دیکھیں ہمارا پہلے جو فیصلہ تھا نواز شریف کو باہر بھیجنے کا، اس وقت بھی ہمارے میڈیا میں بھی بہت سارے دوست جو ہیں وہ ٹسوے بہا رہے تھے، لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے، نواز شریف کو باہر نہیں جانے دے رہے، تو وہ اس وقت وہ نواز شریف واپس چلے گئے، لیکن شہباز شریف کی گارنٹی آ گئی اور اپنا وہ اس کے اوپر پورا نہیں کر سکے۔ اب جو بندہ اپنی گارنٹی پوری نہیں کر سکا وہ کس طرح باہر جائے گا؟ اس لیے شہباز شریف کو چاہیے آپ یہاں پہ رہیں۔ نام تو ای سی ایل میں ہے، پروگیٹو کابینہ کا ہے، تو جب تک آپ کے نام ای سی ایل میں آپ نے رکھا ہے تو عدالت بھی آپ کو ٹھیک بات ہے نا۔ تو یہ کسی سے کس سے مخاطب ہو رہے تھے؟ یہ میں سمجھ رہا ہوں نواز شریف صاحب کو بھی باہر بھیجا گیا۔ یو نو آئی نو بریگیڈیئر جاج شاہ کا بھی میں نے انٹرویو کیا، آپ کی باقی کابینہ کے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، آپ بڑے دکھی تھے تب کہ نواز کو باہر نہیں جانا چاہیے، نواز شریف صاحب کو کابینہ میں جاج شاہ صاحب سمیت سب لوگوں نے تو سپورٹ کیا تھا کہ باہر بعد ازاں انہوں نے کہا دال میں کچھ کالا ہے، یہ اتنے آرام سے نہیں گئے، یہ جس طرح بھیجا گیا ہم اس کو تفتیش کرنی کچھ بھی نہیں ہوا، تفتیش کیا کرنی چاہیے؟ سب اس وقت جو لوگ ابھی وزیر کہتے ہیں کہ بھیجا گیا تھا ان کو کہیں اس وقت کیا منہ میں گھنگنیاں پڑی ہوئی تھیں؟ ایسی باتیں ہی ہوتی ہیں۔ تو آپ لوگوں کو بیسکلی وہ چونا لگا گئے؟ 100%۔ میں کہہ رہا تھا جھوٹ بول رہے ہیں، اور سارے یہ جو میڈیا کے اوپر ماحول بنایا گیا تھا، ایک سارے جو میڈیا کے اینکرز میڈیا پہ برس پڑا کریں آپ فوراً۔ ہم نے سر ہم لوگوں نے بھیجا ہے باہر؟ نہیں، ہم لوگوں نے نہیں بھیجا، لیکن آنسو تو میڈیا باہر آتا نا اینکرز کی طرح، وہ بھی کسی وقت فوٹیج چلایا کریں نا جو اس وقت ان کی پوزیشن کیا تھی۔ کون سے اینکرز؟ بہت سارے چند تو ہمیشہ ہوں گے، کچھ آپ کے حق میں ہوتے ہیں، کچھ دوسری سائیڈ کے حق میں ہوتے ہیں۔ بہت چھوڑ دیں، آپ کے حق میں بھی بہت ہے نا سر؟ ہمارے حق میں آپ جانتے ہیں سر، آپ کی حکومت کو عمران خان صاحب کا نام جس فہرست میں آیا ہے ان کو کہا گیا ہی از اے پریڈیٹر، ہی از اے میڈیا پریڈیٹر، جرنلسٹ وداؤٹ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی فہرست کے اندر۔ یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا، آئی ہرڈ انفیکٹ آپ نے ٹیلی ویژن پہ کہا تھا کہ ہم ان سے پوچھیں گے کہ کون سے پیمانے کے اوپر آپ نے ان کو جج کیا۔ لیٹر لکھا، ان کو کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ ہماری جو پریس اٹیچی ہے جو فرانس میں، ہم نے لیٹر لکھا انہیں کہ بھائیا آپ نے کس پر، آپ کا کرائٹیریا کیا ہے؟ جب جرمن امبیسڈر میرے پاس آئے انہوں نے کہا یہ دیکھیں اتنے کیس، میں نے ان سے پوچھا کہ کتنے کیس ہوئے ہیں، انہوں نے کہا نو آئی تھنک 8 or 9۔
تو میں نے کہا 900 کیس ہوئے جرمنی میں اسلاموفوبیا کے, اس کے اوپر تو آپ لوگ نہیں کبھی بات کی. دیکھیں یہ تو پاکستان میں نے بابر اعوان صاحب سے پوچھا کہ یہ نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ اب پنجاب حکومت کو کام کرنا ہے کیونکہ دے ہیو ٹو فائٹ دا کیس, اینڈ آف کورس آپ لوگوں نے یہ بھی لکھوایا تھا اس ایفیڈیوٹ کے اندر کہ ہائی کمیشن جا کے چیک بھی کرے گا. کیا دیٹ سائڈ دیٹ لیگ ورک, وہ والا کام جو ہے اس کے اندر کوئی سست روی دکھائی دے رہی ہے, کیوں نہیں فالو اپ کیا جا رہا؟ کوئی سست روی نہیں کی. ہائی کمشنر تو 10 دفعہ ای میل لکھی ہے کہ ہم آ کے دیکھنا چاہتے ہیں, جواب نہیں آتا. جواب نہیں, انہوں نے انکار کر دیا. ایک دفعہ تو وہ گئے, انہوں نے دروازے نہیں کھولا. یہ تو مطلب, لیکن یار اس میں کون سی کوئی مطلب what options are you left with؟ آج اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کے لیے آپ لوگ بات کر رہے تھے, تو آپشنز کیا ہیں؟ بیسکلی بیٹھ کے انتظار کیا جائے. دیکھیں بات یہ ہے, سچی بات یہ ہے کہ جب اس طرح کا بندہ جاتا ہے باہر, وہ ایسٹ بن جاتا ہے وہاں کی اسٹیٹ کا. اور نواز شریف صاحب کیسے اثاثہ ہیں برطانیہ کا؟ کیسے بھائی, وہ پاکستان کا سیاسی لیڈر ہے, وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. مجھے آپ بتائیں نا, یہی کو ٹام ڈک ہیری پاکستان سے جاتا وہاں پہ, تو اب تک تو بیچارہ دربدر ہو گیا تھا. تو اب کیوں وہاں کی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے, دربدر کیسے ہوتا, واپس کیسے لے کر آئیں گے؟ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی تو اپلائی ہوتی ہے نا جب کوئی آپ کا سٹیزن مانگ رہا ہو, یا وہ بندہ مانگ رہا ہو جو لیگلی وہاں پہ سٹے کر رہا ہو. نواز شریف تو لیگلی سٹے نہیں کر رہے ہیں, ان کا تو سٹے انلیگل ہے. برطانیہ اتنا کیوں مہربان ہے ان کے اوپر؟ برطانیہ الطاف حسین کے اوپر اتنا مہربان کیوں ہے؟ یہ ہو جاتا ہے, لیکن کوئی نہیں, اس کو بھی انشاءاللہ. اچھا فواد صاحب, آج خواجہ آصف نے یہ بھی پارلیمان کے حوالے سے کہا یہ اجتماعی دانش ہے اس ملک کی, لیکن جو آئین جتنی قوت دیتا ہے اس ادارے کو, کیا واقعی اتنی قوت ہے آج اس میں؟ آج ان کا واقعی کیا ہم اتنی قوت والا ادارہ ہے؟ بیسکلی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی وقت نہیں رہی اب اس ادارے کی. اینڈ آئی وانٹ ٹو کنیکٹ دس ٹو نیب کے اندر جو آپ ترمیم لانا چاہ رہے ہیں, اس کے یور ان دیٹ کمیٹی اپڈیٹ کیا ہے؟ رکا ہوا کہاں ہے معاملہ سر؟ یہ تو اب آپ کے بیانیوں کو بھی ہرٹ کر رہا ہے, روز روز بیلز ہو رہی ہیں, ضمانتیں ہو رہی ہیں, سپریم کورٹ نے دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں. آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ اس کو ٹیبل کر دیں, ورنہ اپنی سفارشات کو عوام دیکھے, ہم ڈسکس کریں. جو الیکٹورل ریفارمز کی ہیں وہ تو ہم ٹیبل کر چکے ہیں, وہ تو سارے وہاں پہ آ گئی ہیں. 49 امینڈمنٹس ہیں جو ہم نے کی ہیں. اس کے ساتھ جو اب جوڈیشل ریفارمز ہیں وہ ہم کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں ہمیشہ جو چیز شروع ہوتی ہے وہ ان سے شروع ہونی چاہیے جو لیس کنٹروورشل ہے. ہم سمجھتے ہیں الیکٹورل ریفارمز لیس کنٹروورشل ہیں, وی شوڈ اسٹارٹ فرام ہیئر, اور اس کے بعد باقی چیزوں کے اوپر بھی آ جائیں گے. اپوزیشن کا پرابلم یہ ہے کہ ان کو اپنے کیسز کے علاوہ کچھ اور نظر ہی نہیں آتا. وہ کہتے ہیں پہلے اس پہ ہیں, وہ مشکل ہو جاتا ہے, وہ ہماری کانسٹیٹیوئنسی نہیں مانتی. اور کوئی پارلیمنٹ میرے خیال میں بڑا پاورفل ادارہ. آپ تو کمیٹی بھی بنا دی نا, آپ اس کے اندر تمام دونوں اطراف سے لوگ موجود تھے کہ یہ جو ہم لوگوں نے بل بلڈوز کرائیں اس پہ نظر ثانی ہو. وہ کدھر پہنچی ہے؟ نیب کی اصلاحات کہاں پہنچی ہیں؟ پہلے فاروق چنائک بھی اپنی ڈرافٹ دے چکے تھے, پی ایم ایل این واز کریٹنگ ہر. یہ کمیٹی جو ہے یہ تو اس نقطے کے اوپر ہے کہ جب ایک دفعہ قومی اسمبلی سے بل پاس ہو گیا تو کیا سینٹ سے ہم واپس لا سکتے ہیں؟ اپیرنٹلی پاسبل نہیں ہے. یہی بابر اعوان نے بھی, مگر جو ان کی سفارشات ہوں وہ سینٹ کی کمیٹی کے اندر میں لے جائیں گے. ہاں نہیں, اس پہ بات چیت ہو رہی ہے. ابھی اسپیکر صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی, اب پھر ہوگی ان سے. وہ اس معاملے میں کافی وہ ایکٹیو ہیں اور وہ کر رہے ہیں اس کے اوپر. اور نیب اصلاحات کے اوپر, نیب اصلاحات کے اوپر بھی ہماری سوچ ہے کہ اس میں چینجز جو ہیں وہ لانی چاہیے, اور ہم اس پہ بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں. پوزیشنز اپڈیٹ کیا ہے؟ کدھر آبسٹیکل پہلے الیکٹورل ریفارمز کا دیکھ لیں, پھر تو وہ ابھی سٹینڈ سٹل پہ ہے. ابھی وہ سٹینڈ سٹل پہ ہے. بات چیت تو الیکٹورل ریفارم سے شروع ہوگی نا, یہاں سے شروع کرتے ہیں, پھر اس پہ بھی آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور تعاون کر رہی ہے حزب اختلاف؟ اب تو انہوں نے کمیٹی بنائی ہے, مجھے امید ہے وہ تعاون کریں گے. ٹھیک ہے. اور سر یہ بتائیے گا, آج آپ نے کہا کہ اسپل اوور افیکٹ جو ہوگا افغانستان سے اس کو ہم متاثر اپنے آپ کو نہیں ہونے دیں گے, اس سے کس طرح روکیں گے؟ بٹ مور سو آئی ایم مور کنسرنڈ اباؤٹ دا فیکٹ کہ آپ کی حکومت گلوریفائی کیوں کر رہی ہے طالبان کو. وزیر خارجہ شیخ رشید صاحب, انٹیریئر منسٹر, سب قریشی صاحب کہتے ہیں ذہین ترین لوگ ہیں, شیخ رشید کہتے ہیں سلجھے ہوئے لوگ ہیں, آرمی چیف کہتے ہیں طالبان اور TTP ایک ہی چیز ہے. گلوریفائی کیوں کر رہے ہیں؟ کنفیوژن کیوں؟ نہیں, کوئی کنفیوژن نہیں ہے. دیکھیں جب بھی آپ ایک ٹکڑا اٹھا کے لگا دیں گے اور پرسپیکٹیو نہیں دیں گے تو پھر جو ہے وہ ایسی چیزیں آئیں گی نا. ہمیشہ یہ ہوتا ہے, انفارچونیٹلی یہ ہو گیا, یہ کٹ پیسٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے, بیک گراؤنڈ کے بغیر اس کو چیزیں جو آ جاتی ہیں. دیکھیں ہمارا موقف بڑا سیدھا ہے. افغان طالبان لیٹ سے کابل کے اوپر قبضہ بھی کر لیں تو پھر سارے گروپ اکٹھے ہو کے ان کے خلاف لڑنا شروع کر دیں گے. افغانستان میں تو امن نہیں آئے گا. اسی طرح سے آپ کابل کی حکومت آ جائے اور یہ گروپ اس کو نہیں مانیں گے تو افغانستان میں امن نہیں آئے گا. ہم کہہ رہے ہیں, جو پرائم منسٹر نے نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو دیا, ہم نے اپنی کیٹیگوریکل پوزیشن دی ہے کہ وی ول بی پارٹنر ان پیس بٹ ناٹ ان کانفلکٹ. I'm asking about glorification, sir. نہیں, میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں, تو گلوریفیکیشن تو نہ ہوئی. اگر آپ ان سے کوئی سوال پوچھیں ہیں, ذہین ترین اور سلجھے ہوئے سیولائز لوگ ہیں. بات یہ ہے کہ جو طالبان کے متعلق اگر کوئی سوال آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہوگا یا چیز ہوگی, اس کا جواب انہوں نے ایسے دے دیا. ہمارا مسئلہ نہیں ہے افغان طالبان. وزارت خارجہ صرف یہ بیان دے پھر
یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. یہ افغان طالبان ہو، یہ ان کا ایک اندرونی معاملہ ہے. افغانستان کے عوام یہ فیصلہ کریں کہ وہ کس کو اور کس طرح سے حکومت چاہتے ہیں. ہمارا مطلب صرف یہی ہے، ہم افغانستان میں آج جو شکر الحمدللہ کہ ہماری جو بارڈر پوزیشن ہے اٹس فار بیٹر دین 80s. دیکھیں ہم نے پہلی بار 2700 کلومیٹر کا بارڈر ہے، ہم نے 90% اس کو فینس کر لیا ہے. ہمیں ایگزیکٹلی ہماری فوج کی کیپیسٹی، ہماری انٹیلیجنس کی کیپیسٹی آج بہت زیادہ ہے ماضی کے مقابلے میں. ہمارا پوری کوشش یہی ہوگی، ہم اول تو ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر ایک سیٹلمنٹ ہو اور آئین ایک ایسا بن جائے جس کے اوپر وہ سارے جو ہے وہ آگے چل سکیں. لیکن اگر وہ نہیں ہوتے اور کانفلکٹ ہوتا ہے تو ہم پھر افغانستان کا یہ تو اپنا معاملہ ہے، ہم تو اس میں کیا کر سکتے. اوکے سر، لاسٹلی وقت ختم ہو چکا ہے، بس یہ بتائیے شہباز شریف کو باہر جانے نہیں دیں گے، فیصلہ کر لیا. مریم صاحبہ کی طرف سے کوئی ایسی ریکویسٹ آئی ہیں ابھی تک؟ ریکویسٹ کی تو ڈھیر لگی ہوئی ہے اور جو ہے وہ ساری لپسٹک کی خراب ہوئی ہے رو رو کے کہ ہمیں پہلے جو ہے وہ باہر جانے دیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہم جیل میں رکھنا ہی نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں یہ جو پیسے ہیں وہ واپس کریں، اس کے بعد جہاں مرضی جائیں. $1 بلین کا آپ نے اٹھا کے اپارٹمنٹ لے لیا لنڈن میں، یہ $1 بلین کے آپ نے یہ 4 اپارٹمنٹس اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اتنا پیسہ آپ اٹھا کے باہر تو نہیں جا سکتے. جیل میں آپ رکھنا نہیں چاہتے، آپ کی مرضی سے یہ فیصلے ہو رہے ہیں کہ جیل میں رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا. پلی بارگین تو ہماری اس میں ہے نا، لا میں ہے نا. ہم تو کہہ رہے ہیں پلی بارگین کریں، پیسے دو اور نکلو. بالکل. اچھا، بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. خطے کی صورتحال انتہائی الارمنگ ہے، یہ آج خواجہ آصف صاحب کا کہنا تھا نیشنل اسمبلی میں. انہوں نے کہا کہ یہ فساد کسی بھی وقت کیبن ہو سکتا ہے. اور ساتھ ہی ہم نے گزشتہ روز دیکھا کہ انڈین ایئر فورس کے خصوصی طیارے کے ذریعے کونسل خانے کے تقریباً 50 سے زائد اہلکاروں کو بھارت نے واپس بلا لیا. اسی حوالے سے آج بات کریں گے. افغان طالبان کے ترجمان برائے بین الاقوامی میڈیا سہیل شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سہیل صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ افغانستان کی تقریباً 85% حصے پہ طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے. کیا واقعی ایسا ہی ہے یا پھر یہ نفسیاتی برتری حاصل کرنے کے لیے ایسے دعوے سامنے آ رہے ہیں؟ جی تقریباً ہم نے پچھلے 7 ہفتوں میں 180 اضلاع پر، ڈسٹرکٹس پر قبضہ کر لیا ہے یا ہمارے کنٹرول میں آئے ہیں. تو یہ ایسا خیالی چیز نہیں ہے. جناب اگر یہ بات درست ہے تو پھر امن عمل کے لیے اگلے ماہ طالبان جو تحریری پلان افغان حکام کے سامنے رکھیں گے اس کی شرائط کڑی ہوں گی بتایا جا رہا ہے. اور اگر افغان حکومت اس سے متفق نہیں ہوتی، بظاہر جس کے امکانات بھی انفارچونیٹلی زیادہ دکھ رہے ہیں، تو جناب بتائیے گا پھر افغانستان میں امن کیسے ممکن ہوگا؟ جی یہ مذاکرات جو ہو رہی ہے دوحہ میں، ہم اس کو کمیٹڈ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے مسئلے کو مذاکرات کے طریقے، مذاکرات کے راستے سے حل کرے. کیونکہ ہم جب چاہتے ہیں کہ افغانستان میں ایک دائمی امن آ جائے تو وہ مذاکرات ہی کے ذریعے ممکن ہے. اس لیے ہم تو ملٹری ٹیک اوور کے نہیں چاہتے ایز اے پالیسی، بلکہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے ایک حل کو پہنچے اور ایک اسلامی نظام کو قائم کرے جس میں سارے افغان عوام پارٹیسپیٹ ہو، شامل ہو اس میں. تو یہی ہماری پالیسی ہے. اس طرح نہیں ہے کہ ہم نے کئی صوبوں کو لیا تو ہم ملٹری ٹیک اوور کرتے ہیں. اور یہ صوبے بھی جو ہے ہم نے لڑائی کے نتیجے میں نہیں لیے ہیں، بلکہ ان میں جو قابل ایڈمنسٹریشن کے جو سیکورٹی فورسز تھے وہ خود والنٹریلی آ گئے ہیں اور ہمارے صفوں کو ضم کیا ہے. تو سہیل شاہین صاحب، یہ آپ کہہ رہے ہیں والنٹیرلی یہ کام کیا جا رہا ہے. بہرحال لیکن امریکی صدر نے تو اپنی گفتگو میں یہ 2 ٹوک کہا ہے کہ طالبان افغانستان پر قبضہ کر ہی نہیں سکتے. تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ہم نے 180 اضلاع پر یا ڈسٹرکٹ پر قبضہ کیا. یہ تو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے. ایسے پریڈکشن تو ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں. 20 سال پہلے بھی ہمارے بارے میں ایسا پریڈکشن تھے. بہت سے ہزاروں کی تعداد انالسٹ کے
कि ये गए तालिबान, फिर मुमकिन नहीं कि वो आ जाए या मुकाबला करे। लेकिन हमने कहा था कि हम अफगान आवाम है, हम कोई एक टोला नहीं है, बल्कि हम आवाम है, अफगानिस्तान के आवाम। तो हम इंशाअल्लाह जो हिस्ट्री में हमने मुकावमत की है इन्वेजन ऑक्यूपेशन के खिलाफ, ऐसा ही करेंगे। वो साबित हुआ है 20 साल बाद, हमने प्रैक्टिकली साबित किया है। तो हम वर्ड्स पर नहीं है, एक्शन पर एतमाद करते हैं, बिलीव करते हैं। ठीक है। तो वो सोहेल शाहीन साहब ये फरमाइएगा कि अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी साहब बहरहाल अपने एक इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि अगर तालिबान अफगानिस्तान से वाकई मोहब्बत करते हैं तो पाकिस्तान के साथ डुरैंड लाइन को तस्लीम नहीं करेंगे। जो कह रहे हैं ये तो वो इल्जाम उन पर है, लोग कह रहे हैं। जो भी नेशनल मसाइल हो, ये तो रिलेट करता है अफगान के नेशन को। जो ये अफगान के नेशन के मसाइल है तो उसको रिलेट करते हैं। वो इस बारे में डिसाइड करेंगे। लेकिन अशरफ गनी जो खुद को हुकूमत कहते हैं और काबिल में बैठे हुए हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्होंने क्या किया है वो हमें बताए। सोहेल शाहीन साहब, ये खित्ते में दीगर ममालिक को बड़ा खदशा है कि एक स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा दीगर ममालिक के अंदर। हिंदुस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा, ये हमारा भी एक खदशा है। इस हवाले से आप लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल, आपने कई बार कहा है कि हम नहीं चाहते अफगानिस्तान की सरजमीन ये राइवलरी के या कंपटीशन के फील्ड हो। और हम इसको भी कमिटेड है कि हम किसी फर्द को या किसी ग्रुप को इजाजत नहीं देंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल करे। ये तो हमारी पॉलिसी है और ये पॉलिसी हमने बार बार दोहराया है और एक्सप्लेन किया है। सर यकीन इंशाल्लाह ये होप है, यकीन है कि उम्मीद है कि ऐसा ना हो सर। मगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से अफगान तालिबान की क्या पॉलिसी है? यहाँ माना जा रहा है कि इन्हें आप अपना हिस्सा ही, आपका एक हिस्सा ही है। क्या आप इसको अपना हिस्सा समझते हैं? देखो जी, मैंने आपको बताया कि हमारी पॉलिसी कि हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल करें। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये तहरीक तालिबान अफगानिस्तान तो नहीं है, तो फिर कैसा हिस्सा है? बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इंटरनेशनल मीडिया तालिबान के तर्जुमान सोहेल शाहीन मौजूद थे। आपने उनकी बात सुनी, यकीन दिला रहे थे कि अफगानिस्तान की सरजमीन से दूसरे ममालिक के खिलाफ एक्शन की इजाज़त नहीं दी जाएगी, कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं दी जाएगी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान उनका हिस्सा नहीं है। बहरहाल ये दरमाना जाता है और बताया जा रहा है कि ये एक ही चीज़ है, अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान। इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।